असल नाज़रीन कराम, पाकिस्तान का बजट तो आ गया था, अब दूसरे सूबों के बजट भी आ रहे हैं और हर तरफ बजट बजट ही खेला जा रहा है जी। इसके क्या असरात हो रहे हैं, क्या असरात मरतब होंगे, इस पर गुफ्तगू हो रही है। हर साल बजट के बारे में कोई ना कोई कमेंट्स आ जाता है कि ये बिजनेस फ्रेंडली है, ये पीपल्स फ्रेंडली है, पता नहीं क्या कुछ कुछ नाम दे देते हैं हमें। इस बजट के बारे में मुझे IMF फ्रेंडली तो शायद किसी ने कहा होगा, उसके अलावा किसी ने कुछ कहा नहीं है जी। और मजबूरी है हमारी, ये मैं नहीं कहता कि ये बजट जो आया है इसमें जो तलखियाँ सख्तियाँ सब मौजूद हैं वो कोई बजट नाफज करने वालों की कोई कोता अंदेशी है, बल्कि ये कि हमारी मईशत मजबूरन उस जगह पहुंच गई है कि बकौल वज़ीर ख़जाना हर एक को टैक्स देना पड़ेगा और टैक्स देने पे मजबूर हैं। अगरचे ये कहा गया था कि टैक्स बेस को जो है हम बढ़ाएंगे, बढ़ाने का मतलब ये था कि मेरे जैसे तनख्वाहदार लोग जो हैं वो मज़ीद टैक्स अदा नहीं करेंगे। और ये भी कहा गया था, उन्होंने कहा भी है कि उन्होंने तनख्वाहदार लोगों पर टैक्स नहीं लगाया। कल में एक जगह था जहाँ अच्छे भले लोग, मैं ये तो नहीं कहता लोअर मिडिल क्लास के लोग, ये भी नहीं कहता अपर मिडिल क्लास के लोग, अपर मिडिल क्लास एक ख़ास फिनोमिना सा बन गया है। यूँ समझिए कि एक ऐसी क्लास के लोग जो लोअर मिडिल क्लास से कहीं बुलंदतर थे, वो बैठे हुए थे और यही रो रहे थे कि जितना इजाफा किया गया लोगों की तनख्वाहों में, उससे ज़्यादा टैक्स में इजाफा कर दिया गया है, इनकम टैक्स में इजाफा कर दिया गया है। और वो टैक्स अलग हैं जो हमें दूसरे टैक्सों की मद में हर चीज़ खरीदते हुए मार्केट से हासिल करना पड़ेंगे। क्या मईशत चलेगी, कैसे बनेगी, क्या होगा, हमने किन चीज़ों पे फोकस किया है। पंजाब वाले कहते हैं हमने तालीम पर और सेहत पर फोकस किया है हमने। अंदाज़ा तो लगाएं ना ज़रा, कितने असरात होंगे, कैसे असरात होंगे। ये सिर्फ बातें करने से मईशत नहीं संभला करती या आगे नहीं बढ़ा करती। अच्छा, कुछ अच्छी बातें भी होंगी। आप हो सकता है हमने IMF को इन बातों पे बना लिया हो जो हम कर रहे हैं, हो सकता है कि इसमें हम कुछ चेंजेस करें और ये कह दें जी हमारे साथी नहीं मानते, पीपल्स पार्टी नहीं मानती, वो अड़ के बैठी हुई है, हम कुछ तब्दीलियाँ करना चाहते हैं, कुछ कर दें, ऐसी हो सकती बात, नक्शा बन सकता है। लेकिन सूरत हाल ये है कि ये एक मुश्किल बजट है और ये एक ऐसा बजट है जो हमें भुगतना पड़ेगा। भुगतना तो ये है कि सर्कुलर डेट जिसने कभी बिजली खर्च की है और हमने उसकी अदायगी नहीं कर सके, उसका भी हम पर आज बोझ पड़ रहा है। और उस आदमी को जो बिजली का बिल देता है उसको वो पैसे भी देने पड़ते हैं, उसके भी पैसे देने पड़ते हैं जो बिजली का बिल अदा नहीं करता। पता नहीं किन किन चीज़ों के टैक्स देने पड़ते हैं। मैं 2 अरकान की फैमिली है इस वक्त हमारी, और उसमें हम 1 लाख तक का बिजली का बिल दिया है, 55,000 गैस का बिल दिया। लाहौल वाला कुव्वत है यार, ये भी ज़माना आना था कभी। बहरहाल ये सारी सूरत हाल है जिसमें लगता है कि वो जितने भी हम इंडिकेशन दे रहे हैं, इंडिकेटेड बयान कर रहे हैं, वो सारे के सारे जो हैं सोच समझ कर उस पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। डॉक्टर इकरामुल हक साहब हैं जी, शायद हमारी रहनुमाई कर सकें और बता सकें कि क्या पॉजिटिव बातें हो सकती हैं। प्रोफेसर डॉक्टर कैस असलम साहब हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। डॉक्टर नादिया ताहिर परवेज़ साहबा हैं जी, सब मुर्शिदान हैं। और मीर मोहम्मद अली स्टॉक ब्रोकर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। वो गोया इस सेक्टर की तर्जमानी भी करेंगे और हमें समझाएंगे कि कोई तरक्की की राह नज़र आती है कि नहीं आती, इन्वेस्टमेंट दिखाई देती है कि नहीं देती है, और बजट से किसी को रिलीफ मिलता है कि नहीं मिलता है। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, पहले मैं आप ही से बात करना चाहता हूँ, क्या लगता है बजट आपको कैसा है जी? बजट में सबसे बड़ा मसला तो सूद की अदायगी का ही था। ठीक है जी। अब वो 9,775 अरब की अगर आपको सिर्फ सूद यानी कि डेट सर्विसिंग के लिए देना है तो वफाक के पास सूबों को 57.5% देने के बाद इतने पैसे भी नहीं बचते कुछ बचता ही कि नहीं है। वो जी, तो फिर वो सारे और कर्जे लेंगे। तो ये जो कर्जों का एक आप कह सकते हैं विशियस सर्कल है, एक ऐसा जाल है जिसमें हमारी वफाकी हुकूमत फंस के रह गई है। और उसकी वजह से फिर जब वो टैक्सेस लगाते भी हैं तो उसके बाद भी उसका फायदा तो अल्टीमेटली ना इकोनॉमी को होता है और ना ही हमारा फिजिकल डेफिसिट नीचे आता है, क्योंकि सूद की मद में बहुत ज्यादा पैसा जो है वो चला जाता है। अब कहाँ 7.73 ट्रिलियन रखा था पिछले बजट में, तो 8.3 पे चला गया। अब इस दफा तो एलोकेशन है ये, अभी मुझे लगता है इससे भी ज्यादा जाएगा। तो हो ये रहा है कि महंगा कर्जा जो है बैंकों से लिया जा रहा है और जो पब्लिक का टैक्स है वो मालिकान जो हैं बैंकों के उन तक मुंतकिल हो रहा है। तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि अगर स्पेस निकल सकती थी तो जो मराहत वगैरह दी हुई थी टैक्स में, और जिसकी खुद मानते हैं कि इस वक्त तकरीबन वो 3.9 ट्रिलियन थी, चले उसमें से जो अमीर लोगों को इनकम टैक्स की एग्जम्पशंस थी
اگر وہ واپس لے لی جاتی، جو نہیں لی گئی فنانس بل کو میں نے بہت دھیان سے پڑھا، تو اس سے یہ تاثر بھی پیدا ہوا کہ یہ جو خیال تھا کہ جی سارے ایک طرح سے سیکریفائس دیں گے، قربانی اس وقت دینی پڑے گی، وہ لگ رہا ہے پھر انہی طبقوں کو دینی پڑ رہی ہے جن کی فکسڈ انکم ہے، سیلری والے ہیں اور وہ لوگ ہیں، مگر جو اوپر کے طبقے ہیں ان کے تو مرات میں کمی نہیں ہوئی، خرچوں میں بھی کمی نہیں ہوئی، ان کے ٹیکس کی ایگزمپشن میں بھی کمی نہیں ہوئی. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کو تو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ایک پرائمری سرپلس ہمیں دینا ہے. اب اس کے نام کے اوپر جو ہمارے وہاں بیٹھے ہوئے لوگ ایف بی آر میں، چونکہ وہ ایک لیزی قسم کی ایڈمنسٹریشن ہے کہ جی ہمیں ود ہولڈنگ سے پیسہ آ گیا، ہمیں لوگوں نے ایڈوانس ٹیکس دے دیا، تو وہ کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے. اور وہ پھر ان کے لیے بڑا آسان ہے کہ جہاں جہاں آلریڈی ٹیکسز لگے اس کی شرح کو بڑھا دیں، بجائے اس کے کہ جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں ان کو شامل کریں. تو یہ کئی سلسلہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کرائسس آف کمپیٹنس ہے، اور جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ اس طرح سے جو ہمارے ہاں ٹیکس کا گورکھ دھندا ہے، جو اس کے ٹیکس بورڈز ہیں، جو اس کی پرابلمز ہیں، وہ اس کے اوپر ان کو دسترس نہیں. ورنہ پھر یہ جو قانون سازی اور جو پالیسی سازی کا عمل ہے یہ ایف بی آر کے پاس نہ ہوتا بلکہ ہمارے الیکٹڈ پارلیمنٹ کے لوگوں کے پاس ہوتا. وہ اب اس کو ربڑ سٹیمپ کے طور کے اوپر اس کے اوپر مہر لگا دیں گے اور نام بھی آئی ایم ایف کا کافی جگہوں پہ آ جائے گا کہ جی انہوں نے ایسا کہا تھا. ان کی کوئی کنڈیشن ایسی تو نہیں ہے کہ غریبوں پہ ٹیکس لگائیں. ان کی آپ کو پتا ہے کہ ہیڈ نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں پاکستان پہ امیروں پہ ٹیکس لگے. تو ان کے یہاں بھی ریئلائزیشن ہے، لیکن چونکہ نمبر بھی پورے کرنے ہوتے ہیں اور نمبر پورے کرنے کے لیے ان کے پاس ایک ہی منترا ہے کہ جو لوگ آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں ان کے اوپر مزید ٹیکس لگائے، اور اس میں بھی خاص طور پہ فکسڈ انکم والے گروپس کے لوگوں کو لیا جائے، بجائے اس کے کہ جو واقعی ہی بہت زیادہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں ان سے کچھ کہا جائے کہ جی آپ بھی تھوڑا سیکریفائس کر دیجیے. بالکل ٹھیک بات ہے جی. ڈاکٹر نادیہ صاحبہ آپ کیا کہیں گی اس پوری صورتحال پر؟ یہ جو بجٹ آیا ہے کسی نے کو میں نے ابھی تک اس کی تعریف کرتے نہیں سنا، لیکن مجبوری سب بتاتے ہیں کہ ناگزیر ہے ہمارے لیے، ہمیں یہ سب ٹیکس وصول بھی کرنے پڑیں گے اور یہ ساری مجبوریاں ہماری ہیں. مجھے نہیں پتا کیا صورتحال ہے، آپ کیا کہیں گی؟ امیر صاحب شکریہ. آپ ہمیشہ سے آپ کی نظر ہے ٹیکس پہ اور معیشت معاملات پر. تو کبھی ایسا وقت تھا ہماری تاریخ میں کہ جب مجبوری نہیں تھی اور ہم مجبوری کے بغیر کچھ کر سکے؟ تو ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا. اچھا، اب آئی ایم ایف والوں سے کچھ جو دوست ہیں اور ان سے بات ہوئی، دیا ہے آپ نے 40% ٹیکس ریونیو میں اضافہ کیا ہے، اور وہ کہاں سے ہو؟ جیسے اکرام صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ غریبوں پر ٹیکس لگائیں، یہ تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکس لگائیں، اور وہ تو ہم کلیئرلی انہیں کہتے ہیں کہ نئے لوگوں کو ٹیکس میں شامل کریں، تو وہ نئے لوگوں کو ٹیکس میں شامل نہیں کر رہے. یہ تو آپ کی حکومت ہے. ایسے لگتا ہے کہ آئی ایم ایف بھی خوش نہیں ہے اس بجٹ سے، تو عوام تو بالکل ہی خوش نہیں ہے. اور جب سے یہ خبر ملی ہے کہ جی دودھ کے ڈبوں پہ بھی انہوں نے ٹیکس لگا دیا، اور اس کی تو یہ دی ہے کہ جو پیکج دودھ لیتی ہے اور وہ افورڈ کر سکتی ہے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ تو بالکل ہی کسی اور جگہ سے بات ہو رہی ہے کہ ان کو یہی اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت خالص دودھ ملنا پاکستان میں کتنی بڑی بات ہے، اور اس سے کچھ بچ سکیں اور اس میں ملاوٹ کے ایشو سے بچ سکیں. تو یہ آپ کو کیئرلیسنس جو نظر آتی ہے حکومت کی سوچ میں، وہ بتاتی ہے کہ انہوں نے ایک آسان راستہ لیا ہے، آئی ایم ایف سے پروگرام کرنا ہے. ان کا ٹارگیٹ تھا آپ نے ٹیکس بڑھائے، ٹیکسز بڑھا دیے جائیں اور تنخواہ دار طبقے سے نچوڑ لیا جائے. تو انہوں نے ایک بار وہ ایک تنخواہیں اور دوسری کی تمام ایگزمپشن ریموو کر دیں گے، جس سے ایک مہنگائی کا بحران آئے گا، ایک تنخواہوں کے بڑھانے کے باوجود وہ انفلیشن آئے گا. تو اس سارے میں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بجٹ نام کی چیز اگلے دن ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ منی میں تو اس صورت میں آپ یا تو مسکرا سکتے ہیں یا رو سکتے ہیں. اب پتہ نہیں ہم کیا کریں. ٹھیک بات جی. ڈاکٹر قیس اسلم صاحب،
کنیکٹ نہیں ہو پائے ابھی ہم سے. جی میر محمد علی صاحب, آپ اپنے پوائنٹ آف ویو سے کیا کہتے ہیں اس صورتحال پر؟ اسٹاک میں کیا صورتحال ہے, کاروبار میں کیا نقشہ نظر آتا ہے اس کا, کیسے آپ لوگ اس کو دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں, اسٹاک مارکیٹ تو پاکستان کی بالکل اکانومی سے اس طریقے سے کنیکٹڈ ہے ہی نہیں. یہاں تو یوفورک مارکیٹ ہے یا ڈپریسو مارکیٹ ہے. یہ جو مارکیٹ ابھی اوپر گئی ہے وہ اس خوف کے ختم ہونے سے گئی ہے کہ ڈیویڈنڈ پہ 45% ٹیکس لگنے والا تھا, وہ پہلے ایک شوشہ چھوڑا گیا, مارکیٹ نیچے آئی. پاکستان کی 240 ملین لوگوں کی پاپولیشن میں 3 لاکھ بمشکل لوگ ہیں جو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں. حالانکہ 27% اسٹاک مارکیٹ کے اوپر جو کمپنیز لسٹڈ ہیں, مارکیٹ کیپٹلائزیشن جو ہے وہ پاکستان گورنمنٹ اون کرتی ہے, جیسے OGDC, PPL, باقی دوسری جو کمپنیز ہیں. ایک زمانے میں یہ مارکیٹ تقریباً $100 بلین کی تھی, تو مطلب $30 بلین کے جو ایسٹس تھے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے تھے. انہوں نے کبھی کیپٹل مارکیٹس کو اس طریقے سے دیکھا ہی نہیں ہے, حالانکہ دنیا کی بڑی سے بڑی معیشت میں کیپٹل مارکیٹس پلے اے ہیوج رول. اگر کہ یہ بہتری لاتے کیپٹل مارکیٹس میں اور پہلے دن سے لے کر آتے, تو یہ 200 بلین, 300 بلین, 400 بلین ڈالر کی مارکیٹ ہو سکتی تھی, جس میں سے ان کے ایسٹس $100 بلین کے گورنمنٹ کے ہوتے. آہستہ آہستہ اس کو ڈسپوز آف کر کے لونز بھی پے کر سکتے تھے. ایران جیسے سینکشن زدہ ملک میں 65 ممالک 65 ملین کے کیا کہتے ہیں آبادی میں 37 ملین سٹاک مارکیٹ کے اکاؤنٹس ہیں, وہاں پہ ڈپلیکیٹس بھی ہوں گے ظاہر ہے. مگر پاکستان کی معیشت, جو ابھی نادیہ صاحبہ اور اکرام صاحب کہہ رہے تھے, پاکستان کی معیشت میں یہ کب ہم نے اچھا بجٹ دیکھا ہے؟ بد دیکھا ہے یا بدتر دیکھا ہے؟ اس دفعہ جیسے میری بہن نادیہ کہہ رہی تھی کہ یہ ہنسے یا روئیں, میرے خیال میں دونوں ہی کیفیات ہیں. تھوڑی دیر کے لیے ہنستے ہیں, پھر تھوڑی دیر کے لیے روتے ہیں, مطلب ایک ہیجانی سی کیفیت ہے. اپنی طرف سے تو انہوں نے کوئی چیز کم نہیں کی. نیشنل اسمبلی کا بجٹ 140% بڑھ گیا, سینٹ کا بجٹ 250% بڑھ گیا, گورنمنٹ امپلائیز کی تنخواہ 25% بڑھ گئی. کیوں؟ کیا وہ گورنمنٹ امپلائیز آپ سے یا مجھ سے بہتر ہیں؟ کیا وہ 28 گھنٹے دن کے کام کرتے ہیں؟ یا وہ GDP کی جو پروڈکٹیوٹی ہے اس کی طرف 80% ان کی کیا کہتے ہیں کنٹریبیوشن ہوتی ہے؟ میری سمجھ میں تو کچھ آ ہی نہیں رہا ہے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ سب نے ٹیکس پے کرنا ہے, 1 لاکھ روپے کے ٹیکس والے کی کٹوتی 100% بڑھ گئی ہے, اور 20 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ والے کی کٹوتی 1% بڑھی ہے. یہ کس قسم کی لاپ سائیڈڈ پالیسیز ہیں, میری سمجھ میں نہیں آتا. جس سے امید لگائے, جب اورنگزیب صاحب آئے تھے میری کافی امید تھی ان سے. میں نے ایک چیز سیکھ لی ہے پاکستان میں کہ جس سے انسان امید لگائے اسی سے دھچکا کھانے کے لیے تیار رہے. ٹھیک بات, لٹرلی اسی سے دھچکا کھانے کے لیے تیار رہے. ہم ہیرو بنا دیتے ہیں. شاید میں نے بھی اپنے ذہن میں ان کی پرانی کارکردگی دیکھ کر, I'm an investment banker, he is a commercial banker, so I thought کہ یار صحیح ہے, کچھ نہ کچھ اچھا تو کریں گے. They don't think out of the box. ٹھیک بات ہے, ٹھیک بات ہے, ٹھیک بات ہے. جی میں نے ایک بار شوکت عزیز صاحب سے کہا تھا, جو خود ایک بینکر تھے, کہ پاکستان کی معیشت بدقسمتی سے فنڈ مینیجرز یعنی بینکاروں کے اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے سپرد کر دی گئی ہے. وہ میں نے ایک خاص کانٹیسٹ میں ان سے بات کی تھی, اور میں اب بھی قائم ہوں کہ آپ ایک معیشت دان کے طور پر کیا سوچ نہیں سکتے کہ پاکستان کی اکانومی کیسی بہتر ہو سکتی ہے؟ کیا پاکستان اتنا بانجھ ہو گیا ہے کہ اس میں کوئی معیشت دان موجود ہی نہیں ہے؟ ہم اپنے برابر کرتے رہتے ہیں, اسٹیٹمنٹ بیلنس شیٹ برابر کرتے رہتے ہیں, کتنا قرضہ آنا ہے, اتنا پیسے ریونیو سے آ جائیں گے, اتنے وہاں سے آ جائیں گے, بات آگے بڑھ جائے گی. کیا اس سے مسئلہ حل ہوگا؟ قیس اسلم صاحب شاید ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ڈاکٹر قیس اسلم صاحب, آپ کیا کہتے ہیں اس بجٹ کے بارے میں؟ سب لوگ تو کچھ میری طرح ڈاواڈول ہی ہیں, اور پھر کہا جاتا تھا کہ صحت کے میں ہم کچھ انویسٹ کریں گے, تعلیم پہ انویسٹ کریں گے, IT میں انقلاب لائیں گے. کوئی خاص انقلاب تو آیا نہیں. زراعت میں کہتے ہیں کہ صرف 2.5% ترقی ہوگی. مائننگ کا کبھی کوئی ذکر اس طرح موجود. کیا نظر آتا ہے آپ کو کس بجٹ میں, کیا جس پر کوئی رستہ ہے جو نکالا جا سکتا تھا؟
شکریہ سر. رستے تو ہمیشہ سے ہوتے ہیں. یہ اور اس سے پہلے بھی جو بجٹس ہیں وہ تو صرف حکومت کا معیشت میں جو رول ہے اس کو بڑھا رہے ہیں بجائے کم کرنے کے. میں کہا کرتا ہوں دو باتیں. ایک یہ ہے کہ یہ ریونیو اورینٹڈ ہے, اکنامکس اورینٹڈ نہیں ہے. کسی لحاظ سے بھی اس ملک میں وہ جو 4 فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہے. وہ یہ کہہ دینا کہ جی پروونشل سبجیکٹس ہو گئے, پانی بھی ہو گیا, صحت اور تعلیم بھی ہو گئی. آپ نے کوئی پالیسی ڈائریکشن تو دینا ہے نا, کہ صرف ایسے رکھنے سے تو نہیں ہوگا. آپ نے کیسی تعلیم دینی ہے, کیسی. اب آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں یہ اب آپ پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ کر دیں گے. سرکاری اسکول جو ہیں جی جی نیچے جا رہے ہیں. کرپشن ہر ہسپتال میں آپ کو نظر آتی ہے. تو 15% پچھلے بجٹ سے جب آپ بڑھاتے ہیں تو وہ اکانومی پہ بوجھ ہے وہ سارا کا سارا. آپ 22% دے رہے ہیں سرکاری ملازمین کو اور 45% پہ آپ کئی سلیبز لے گئے. میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ انکار کر دیں گے جی کہ ہمیں نہ دیجیے یہ اور پیسے, کیونکہ اس سے زیادہ پھر ہماری جیب سے نکل جائیں گے, ہم ایک سلیب سے دوسری سلیب پہ چلے جائیں گے. آپ دیکھیے کہ پچھلا بجٹ کو ختم ہوتے ہوئے ڈیولپمنٹ بجٹ کم کیا گیا اور اس دفعہ ڈیولپمنٹ بجٹ ہمیں دکھانے کے لیے بڑھا دیا ہے. آخر میں پتہ لگے گا کہ وہ پھر کم کر دیا گیا ہے. اور پھر ڈیولپمنٹ کہاں کرنی ہے آپ نے, کہ جی وہ کہہ رہا تھا کہیں کہ جی وہ بہت سارے پروجیکٹس ہم شروع کرتے ہیں, وائبل ہونے چاہیے. اگریڈ, مجھے پتہ ہے کہ آپ اصل پروجیکٹ تو یہ ہے کہ یہاں کی لینڈ ریفارمز ہونے ضروری ہیں. یہاں کی ہمیں انٹرپرینیورز جو ہیں, چھوٹے انٹرپرینیورز, ان کو انٹرنیشنل مارکیٹ سے لنک کرنا ضروری ہے. ہمیں جو ہے ریسرچ اور ڈیولپمنٹ, وہ جو ہم مجھے کسی نے کہا کہ جی اشرافیہ جو ہے وہ امریکہ میں بھی کیا ایلیٹ کیپچر ہوتا ہے, مگر وہ بھی کرتے ہیں, فلنتھراپی اسکول بھی بناتے ہیں, ہمارے ملک میں بھی بنا رہے ہیں. وہ R&D میں بھی پیسے خرچ کرتے ہیں, وہ کمپٹیشن کرتے ہیں اکانومی میں. ہمارے نہ اکانومی میں کمپٹیشن ہے, گورنمنٹ سے پیسے آ جائیں, مراتے آ جائیں تو ہماری کچھ انڈسٹریاں اوپر چلی جاتی ہیں, اور اب IMF کہتا ہے کہ وہ مراتیں بھی نہیں دینی. میرا خیال ہے کہ اس بجٹ نے اور مشکل کرنا ہے, مڈل کلاس کو تو بالکل ہی جکڑ دیا. ٹھیک بات جی, ٹھیک بات. ناظرین کرام, یہ گفتگو آپ نے سنی, ابتدائی گفتگو ہے, لیکن اس ابتدائی گفتگو میں بہت سی باتیں ہو گئی ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس ملک کے ان مسائل کا, معاشی مسائل کا کوئی حل موجود ہے تو کیا ہے. اگر ٹیکس ہی لگنا ہے اور ہمیں ادائی کرنا ہے تو ٹیکس کن کن پہ لگایا جائے, کون کون سے شعبے ہیں جو ٹیکس جن پر نہیں لگا اور لگنا چاہیے تھا اور نہیں لگا, اور کیسے ہم عام آدمی کو ریلیف دے سکتے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, ساری صورتحال آپ کے سامنے. میں اپنے ماہرین سے دوبارہ گفتگو کروں گا, لیکن پہلے میں میر محمد علی صاحب سے اس لیے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ شاید انہیں کہیں جانا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی رائے دوبارہ بھی آ سکے, اور پھر باقی اپنے ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں. جی میر محمد علی صاحب, کیا خاص طور پر اگر آپ نے جانا ہے تو جاتے جاتے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس قوم کو اور اس قوم کی معیشت کو؟ دیکھیں, پاکستانی کبھی ٹیکس دینے سے گھبرائے نہیں ہے. پاکستانی FBR سے گھبراتے ہیں, FBR سے گھبراتے ہیں. اس ملک میں اگر ہم ٹیکس کلیکشن کو ڈیجیٹائز کر دیں گے, AI کا دور ہے, ہم ایک سروے کر کے ایک فارم اپلوڈ کریں, AI ہی اس کو ایسیس کرے اور بولے بھائی آپ تھوڑا بہت اوپر ہیں یا نیچے ہیں ٹیکسز میں, دوبارہ فائل کریں. پوری دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ٹیکس کلیکشن شروع کر چکی ہے. ہمیں خوف یہ ہے کہ ایک فون آ جائے ہمارے پاس FBR کے کمشنر کے آفس سے, تو بزنس مین بھی لرزا جاتا ہے اور ایک عام آدمی بھی لرزا جاتا ہے.
تو جیسے نادرا کو سیملیس کرنے کے لیے وہ ہیومن انٹریکشن ہی ہٹا دیا گیا تھا، اسی طریقے سے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے ہیومن انٹریکشن کو ہٹانے کے لیے وہ ایف بی آر ہے، اور میرے خیال میں اسی چیز سے بہتری آ سکتی ہے۔ اور دوسری چیز، ہم پاکستان کی انڈیجنس اکانومی کے اوپر کبھی توجہ دیتے ہی نہیں ہیں، ہمیں صرف ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے جو کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ۔ دنیا کا کوئی ملک ہسٹری میں صرف ایف ڈی آئی کے ذریعے گرو نہیں ہوا ہے، نہ ہی وہ چائنا ہو یا امریکہ ہو یا انگلینڈ ہو۔ انگلینڈ گرو ہوا تھا اس لیے کہ انہوں نے مارگریٹ تھیچر نے سب چیز پرائیویٹائز کر کے گورنمنٹ کی کو بزنس سے نکال دیا تھا۔ ہمارے یہاں ہر دوسرے سال آ کے کہتے ہیں جی ایف ڈی آئی آ رہی ہے، ایف ڈی آئی آ رہی ہے۔ اتنے ہی اگر وہ وسائل پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، انڈیجنس کاروبار کو بہتر کرنے کے لیے، گورنمنٹ 90% تو بینکوں سے بورو کر لیتی ہے، تو بچا کیا ہے دوسرے بزنسز کے لیے بورو کرنے کے لیے؟ وہ کہاں سے گرو ہوں گے؟ کیپٹل مارکیٹس ہماری اتنی چھوٹی ہیں کہ کمپنیز وہاں جا کے بھی ایکوٹی بیس فنڈنگ نہیں لے سکتی۔ یہ کامن سینس کی باتیں ہیں۔ یہ وزراء جو ہیں اس کو راکٹ سائنس اس لیے بنا کر پیش کرتے ہیں تاکہ عوام سے داد لے سکے، ٹھیک بات کہ سمپل چیز کو وہ پیچیدہ بنا کر پیش کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے اتنا بڑا مارکا کیا ہے۔ ٹھیک بات جی۔ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب، آپ نے ساری پہلی فیز کی گفتگو بھی سنی، اب بتائیے کہ جائیں کہاں؟ ٹیکس لینا ہے ہم نے، خرچ ہمارے بہت ہیں، سب سے بڑا خرچ تو آج جیسے آپ نے بتایا کہ ہمیں ڈیٹ ادا کرنا ہے، 75% 80% تو ڈیٹ ادا کرنا ہے، اور صوبوں کو دے کر یا ڈیفنس کا بجٹ دے کر تو ہم تو مائنس میں چلے جاتے ہیں۔ کہاں پھر ہم کیسے ملک چلائیں گے؟ کیا کریں گے؟ سب سے ضروری چیز تو یہ تھی کہ ہمیں اپنی جو پروڈکٹیوٹی اور ایفیشنسی ہے وہ بڑھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو گروتھ کی طرف جہاں سے اب انرجی اتنی مہنگی ہے، وہ مسئلہ حل کیے بغیر ہم آپ کسانوں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ان پٹ پہ سیل ٹیکس لگا دیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ آگے ہی وائیبل نہیں ہے، بیچارے چھوٹے کسان، ان کے پاس نہ فائنینس ہے، نہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، نہ پروسیسز ہیں۔ اگر یہی لینڈ کسی اور کے پاس ہوتی تو وہ یہاں سے $200 بلین کا تو ایگریکلچر ایکسپورٹیبل سرپلس ہی نکال لیتا۔ ہم الٹا نیٹ امپورٹر بنے ہوئے ہیں۔ یہ زمینیں جو ہمارے پاس ہیں، آپ تو ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ ہم جب آزاد نہیں ہوئے تھے تو اس وقت یہ زمینیں جو تھیں پورے انڈیا کو سمجھا جاتا، دنیا کو یہ غلہ، اور ابھی بھی ایسٹ پنجاب کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی پر ایکڑ ییلڈ کیا ہے اور ہماری کیا ہے۔ اسی طرح انڈسٹری میں بھی یہی حال ہے کہ ہماری ایک تو کاسٹ آف بزنس اتنی زیادہ ہے، ایکسپورٹیبل سرپلس ہم اس لیے نہیں نکال پاتے کہ کمپیٹیٹیو نہیں ہے، انوویشن ہے نہیں، کوئی R&D پہ خرچہ نہیں ہے، ہیومن ریسورس سکلز ہم اسکول لیول پہ ڈیولپ کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو جو بھی یہ کام کرنے کے ہیں، ہیلتھ ایجوکیشن کو بہتر کرنے کے ہیں، یہ تو جب بھی شروع کریں گے تو پھر اسی دن سے کریں گے تو کچھ ڈیویڈنڈ آنے والے دنوں میں ملیں گے۔ اس طرف توجہ اس لیے نہیں ہے کہ صوبوں کو بھی بیٹھے بٹھائے وفاق کی طرف سے پیسہ مل جاتا ہے، وہ اپنی کوششیں نہ تو ریسورس موبلائزیشن کی طرف، نہ پروڈکٹیوٹی کی طرف، نہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف، نہ ایگریکلچر کی ماڈرنائزیشن کی طرف۔ اب ایگریکلچر 18th امینڈمنٹ کے بعد تو صوبوں کا ایشو ہے، مگر آپ دیکھ لیجئے کہ نہ ہم اتنی کپاس پیدا کر رہے ہیں کہ ہماری انڈسٹری کو وہ مل سکے، نہ انڈسٹری جو ہے وہ سوتر اور کپڑا بیچنے کے باہر کوئی گارمنٹس کے لیے، جیسے بنگلہ دیش میں 55 بلین تو صرف گارمنٹس کی ایکسپورٹ ہے۔ تو ان چیزوں کی طرف اگر ہم توجہ دیں کہ ہم بھی ایک ایسی وائبرنٹ اکانومی بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ لوگ جو ہے اسکلفل بھی ہوں، ہم ایکسپورٹیبل سرپلس بھی نکال سکیں۔ یہی گاڑیاں، بھارت جو تھا اتنی گندی گاڑیاں استعمال کرتا تھا، اب وہ وہاں سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں گاڑیاں، اور اب بہترین گاڑیاں اپنے لیے بھی بنا رہے ہیں اور باہر بھی ہم وہی کام کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ پالیسی میں اگر ہم پیراڈائم شفٹ لائیں، جو سٹرکچر کے پرابلم ہے، لیٹسٹ ڈھانچے کو ذرا ڈسمینٹل کرے، کسی دن بیٹھ کر سوچے کہ یہ تو ضروری ہے، تو ایسا بات نہیں، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو وسائل دیے ہیں قدرتی اور انسانی بھی میرے خیال میں ان میچڈ ہے اس ایریا میں، مگر افسوس یہی ہے کہ ہم ان کو بروئے کار نہیں لاتے اور پھر اپنی غلطیوں کو ظاہر ہے کہ دوسری طرف منتقل کرتے ہیں۔ ٹھیک بات جی۔ ڈاکٹر نادیہ صاحب، آپ کیا کہیں گی؟ یہ ساری جو صورتحال ہے، کوئی نقشہ نظر آتا ہے آپ کو تو نقشہ نظر آتا ہے، کوئی صورت بنتی ہے کچھ؟ ڈاکٹر
اکرام الحق صاحب نے کچھ راستہ بتایا کہ ہم یہ کر لیتے تو یہ ہو جاتا, یہ کر لیتے تو یہ ہو جاتا. یہی ہم سوچتے رہتے ہیں کہ یہ کر لیتے تو یہ ہو جاتا, یہ کوئی کرتا ہی نہیں ہے. کیا نقشہ ہے یہ ایک بات آپ نے پتہ کئی کہ کرنا ہے لیکن کرتا کوئی نہیں ہے. اور کروانے کے لیے IMF آیا ہے کہ جی ہم آپ کو پیسے دیں گے. اب صرف آپ کا فیڈرل اور پچھلے سال ٹارگٹ 7,506 تھا جبکہ 8,338 رپورٹ کیا ہے انہوں نے کہ اتنا فیڈرل بجٹ ڈیفیسٹ تھا. اچھا اب آپ نے IMF کا پچھلا پروگرام لیا کہ ہم کنسالیڈیٹ کریں گے اور پھر آپ آج پھر دوبارہ جب اپنا فسکل ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ ہے آپ 6% رقم کر لیے صحیح اور فسکل ڈیفیسٹ کنسالیڈیٹ نہیں کر سکے, ہم اسٹیبلائزیشن نہیں لا سکے, گروپ جو ہماری تھی ہماری وہ بھی ختم ہو گئی. اور کب سے آپ سب کو سن رہے ہیں کہ جی ہر کوئی ہاکار مچی ہوئی ہے کہ یہ پالیسی میں یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, پالیسی کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے, لوگوں کے لیے اس میں ریلیف کوئی نہیں ہے. جب ایک فسکل ڈیفیسٹ آپ 8.5% ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اگلے سال کا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مزید قرضے لینے ہیں اور جس کی وجہ سے اگلی دفعہ اور زیادہ ٹیکس بڑھے گا. یہ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں, لیکن کرنا کس نے ہے؟ حکومت نہ اپنا سائز کم کر رہی ہے. وزیر خزانہ صاحب کی تقریر سنی تو اس میں بہت دل خوش ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں جی اور ہم سب کریں گے. کوئی اسٹیٹ انہیں 30 بلین سے بلین لیں گے. اچھا آپ کریں گے کیوں نہیں؟ آپ یہ ٹارگیٹ پورے نہیں ہو رہے, آپ ہر سال بجٹ ٹارگیٹ میٹ نہیں کر پاتے, تو کوئی تو وزارت خزانہ سے ذمہ داری لے کہ کام کی پلاننگ ہوتی ہے جو نہیں ہوتا. اسی طرح سے اسٹیٹ بینک کے ٹارگیٹس اگر میٹ نہیں ہوتے, اس وقت ایک کریڈیبلٹی ڈیفیسٹ نظر آ رہا ہے. عوام کو لگتا ہے کہ جو وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں اور جو نمبر کہہ رہے ہیں اس میں ایک ڈسکنیکٹ ہے. اب کرنا کس نے ہے؟ تو مجھے تو صرف ایک ٹھیک بات ٹھیک. جی ڈاکٹر قیس اسلم صاحب کو آپ کے پاس نسخہ ہے کوئی انقلابی؟ ایک بڑا انٹرسٹنگ سینٹنس ہے کہ where there is a will there is a way. ٹھیک ہے, مگر ان کے پاس ول نہیں ہے. یہ تو جب ان کو ٹیکس عام آدمی کے جیب سے اور پیسے نکال کے وہ بے شک پیٹرول اور کی لیویز یا بلوں میں ہو یا ٹیکس ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکس ود ہولڈنگ ٹیکس ہو, تو رستے جو ہیں وہ تنگ ہوتے جاتے ہیں. آنسر تو اکانومی کو چلانے کا ہے. آنسر تو یہ ہے کہ ہر وہ کام جو ویلیو ایڈ کرے اور فارن ایکسچینج کما سکے, بے شک آپ اپنے بچوں کو ٹرین کر کے باہر بھیجیں, بے شک آپ ٹورزم کو انٹرنیشنل لیول پہ لے جائیں, بے شک آپ اس زمین اور پانی کو اس لیول پہ لے جائیں کہ وہ اتنا سرپلس پیدا کرے کہ آپ ایکسپورٹ کر دیں, بے شک آپ نئی ویلیو ایڈڈ انڈسٹری کو مراتے دیں کہ وہ کمپیٹیبل ہو جائے. رستے تو بہت ہیں, ویتنام ہو یا بنگلہ دیش ہو یا اور بہت سارے ملک ہیں, انڈونیزیا ہو, جنہوں نے ایک آدھ پروڈکٹ کو ہی اتنا زیادہ کر دیا کہ آپ خودنی تیل ان سے خریدتے ہیں اور ان کو پیسے دے دیتے ہیں. سو ایکسپورٹیبلز بنانا, وہ بے شک ہیومن ریسورس میں ہو, وہ نیچرل ریسورس میں ہو, وہ ٹورزم میں ہو, اور امپورٹ سبسٹیوشن کرنی کہ آپ بہت ساری چیزیں جو باہر سے منگواتے ہیں ان کو پھر سے ریجووینیٹ کریں, تو آپ کو نہ لینڈ ریفارم نظر آتے ہیں, نہ آپ کو ایجوکیشنل ریفارم نظر آتے ہیں, نہ انٹرپرینوریل سینرجیز نظر آتی ہیں, R&D. یہ ساری باتیں ہم ہر دفعہ کر رہے ہیں, مگر میرا خیال ہے کہ جن کو ایزی منی آ جاتا ہے IMF سے یا سعودی عرب سے یا کہیں نہ کہیں, تو وہ دے آر ناٹ انٹرسٹڈ. سو اسٹرکچرل چینجز پالیٹکس میں بھی اور اکنامکس میں بھی لانے کی ضرورت ہے. اور اب تو وہ لوگ جو یہاں سے مراتے لیتے تھے وہ بھی چیخ رہے ہیں, انڈسٹریلسٹ اور سچ کو ٹریڈرز چیخ رہے ہیں. تو گورنمنٹ اتنی بڑی رکھیں گے تو وہ ایک پارٹنر بن جاتی ہے اکنامک سرپلس کو یوز کرنے میں. ہمیں وہ کم کرنا پڑے گا تاکہ واپس, اگر پرائیویٹ سیکٹر بنانا ہے تو کمپٹیشن تو کرانا پڑے گا نا. ٹھیک بات. آپ نے تو وہاں بھی اپنا رکھے ہوئے ہیں, اولیگوپولیز رکھی ہوئی ہیں, مافیا رکھے ہوئے ہیں,
تو تھنگس وونٹ چینج. اینڈ میں تو چینج ایکسپیکٹ نہیں کرتا. 4 سڑکیں زیادہ بن جائیں گی, ایک آدھا ایئرپورٹ زیادہ بن جائے گا, بٹ جب تک آپ بجلی کے مسئلے حل نہیں کرتے, ڈاکٹر اکرام نے بھی یہ بات کی, جب تک آپ پانی کے ریزروائر کے مسئلے نہیں کرتے, جب تک آپ اس ملک کے بچے یوتھ بلز جو ہے اس کو سکلز 6 مہینے کی 9 مہینے کی دے کے پروڈکٹیو نہیں بناتے. مجھے لینڈ ریفارم تو میرا خیال ہے کہ بڑا مشکل کام ہے. تو یہی خیال رکھیے کہ ہر سال اور آپ کی جیب سے پیسے جائیں گے, آپ کو ملنا مشکل ہے. ان سے پوچھیے ان کے پاس اب ملازمتیں ہی نہیں ہیں اور ان کو گھر میں بل بھی دینے ہیں, بچوں کو اسکول بھی بھیجنا ہے, وہ نہیں بھیج سکتے. ٹھیک ہے جی. ناظرین کرام, اندازہ یہی ہوتا ہے کہ وہی ہم جو ایک روایتی قسم کی سوچ ہے وہی ہمارے یہاں چلتی آ رہی ہے, اور آؤٹ آف باکس تھنکنگ کی بات تو بڑی دور کی بات ہے. ہم کچھ طرح ہٹ کر دنیا جو کرتی ہے اور معاشرہ دانوں نے جس کے رستے دکھائے ہوئے ہیں, ہم کچھ سوچ سکتے ہیں. کیوں نہیں سوچتے؟ اس لیے کہ شاید ایلیٹ کلاس کو ہم فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں, یا اس لیے کہ شاید ایلیٹ کلاس ہمارے ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں, وہ خود کسی مشکل میں نہیں پڑنا چاہتی. مجھے نہیں پتا کیا صورتحال ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مشکل میں ہے جی پوری قوم. ٹیکس بھی اسے دینا ہے, لیکن اس طبقے سے ٹیکس لیا جا رہا ہے جو پہلے ہی پسا ہوا ہے. نئے ایونیوز کھل نہیں رہے جی. آخر بہت سارے ہمارے چانسز بنتے ہیں, نظر آتے ہیں, لیکن سب کا کچھ نہ کچھ ہے, کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم نہیں لے پا رہے. ترقی کی نئی راہیں کیا ہیں؟ سوشل سیکٹر میں ہم نے کیا سوچا ہے؟ ہمارا جو فیڈرل گورنمنٹ نے اس بار اپنا جو بجٹ تھا اس میں تعلیم کے شعبے میں ایک دم کٹ کیا ہے, کیونکہ کہا گیا کہ صوبوں کا مسئلہ صوبے دیں. کیا جو صوبوں نے جو پیسے رکھے ہیں کیا وہ اس سے پورا ہو جائے گا معاملہ؟ یونیورسٹیاں چل جائیں گی. ہم بنا لیتے ہیں یونیورسٹیاں, لیکن اس کے بعد چلتی نہیں ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ان کی رینکنگ کیوں نہیں آ رہی, ریٹنگ کیوں نہیں آ رہی, وغیرہ وغیرہ. تو کیسے کریں؟ صحت کے مسئلے پہ بھی ہم بہت پریشان پھرتے ہیں. یہ سوشل سیکٹر کا یہ حالت ہے. ہم کہتے ہیں آئی ٹی میں ہم انقلاب لے آئیں گے, ابھی تک تو نہیں آیا. کچھ کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں انکریز کیا ہے, ہماری پروڈکشن کچھ بڑی ہے, اس میں ایکسپورٹ زیادہ کیا ہے, لیکن کیسے کوئی, ہمیں تو بہت تیز سے آگے بڑھنا ہے. کوئی رستہ نظر آتا ہے جی اکرام الحق صاحب؟ جی ابھی تک کا جو ڈھانچے کا مسئلہ ہے کہ 14 سال گزر گئے. جن سرسز کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا وہ تو 3rd tier گورنمنٹ یعنی مقامی حکومت کے ذریعے ہونے چاہیے تھے, اور وہاں آئین میں دکھا بھی کہ ہم ڈیوالو کر دیں گے یہاں ایڈمنسٹریٹو پاورز کو بھی, فائنینشیل پاورز کو بھی, اور پولیٹیکل کو بھی, مگر تینوں ہی نہیں ہوئی. اب صوبوں کو پیسے تو زیادہ مل گئے, مگر انہوں نے نیچے اپنے تو کوئی فائنینس کمیشن نہیں بنے. ان ایون ڈیولپمنٹ کے مسائل, اب آپ سارے لوگ بھاگ بھاگ کے شہروں کی طرف آ رہے ہیں, کیونکہ جو قریب کے علاقے ہیں دیہی, وہ ان میں تو کوئی بنیادی سہولتیں بھی موجود نہیں ہیں. چیج آیا کہ ہم وہاں ایگرو بیسڈ انڈسٹریز لگاتے, ہم وہاں اچھے اسکول بناتے, ہم ان کو بھی ڈیولپ کرتے. تو کہنے کو آپ لاہور شہر میں سارا پیسہ وہیں فلائی اوورز بنا لیں, وہیں آپ ساری چیزیں بنا لیں, وہیں آپ ایک ٹرین چلا لیں, وہیں آپ ایک بس چلا لیں, تو کب تک وہ شہر جو ہے اس کی نیڈز کو پورا کرے گا؟ میرا خیال ہے کہ لوگوں کی طرف توجہ نہیں ہے. عوام کی طرف توجہ دینے کا ماڈل دیکھنا ہو تو چین میں ڈی سینٹرلائزیشن دیکھیے کہ ہر جو وہاں پہ اسٹیٹ ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے ساری ذمہ داریاں اور ان کے وہیں فائنینسز اور سارا کچھ, اور پھر ترقی کی راہ بھی ڈیولپ ہو رہی ہے. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی کراچی, لاہور, بس 2-3 اور باقی شہروں میں برائے نام لوگوں کی زندگی جو ہے وہ ابھی اگر ٹیکس لوکل سطح پہ ہوتا اور وہ اس کو اچھا اسکول ملتا تو وہاں پھر ہم چاہتے کہ اس کے لیے اچھی ٹریننگ کا بندہ. اب جو اسکول اس وقت چل رہے ہیں 1-2 کمرے کے, جہاں 10,000 12,000 منیمم فیس ہے, وہاں جو ٹیچرز ہیں وہ خود بیچاری میٹرک یا میل ٹیچر ہیں تو خود بھی ابھی ان کی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی, نہ ان کو پڑھانا آتا ہے. تو اساتذہ جس قوم میں اچھے نہ ہوں, جہاں ایجوکیشن سسٹم اچھا نہ ہو, تو آنے والی جنریشن تباہ ہو جاتی ہے. اور ہیلتھ کا بھی یہی معاملہ ہے, صحتیں تباہ ہو جاتی ہیں. تو جو کام مقامی حکومتوں کے ہونے تھے, جہاں ڈیلیوری سسٹم جانا چاہیے تھا لوگوں کے فوڈ ڈور فٹ, اور وہاں پہ ان کو ملنا چاہیے تھا, وہ تو ہوا نہیں. تو اس کا نتیجہ یہی نکل رہا ہے کہ ہم بس بہت ہی کلسٹرز بنا کر اور ان کے اندر بھی پھر کئی خرابیاں پیدا کر رہے ہیں. تو یہ گروتھ کا ماڈل جو ہے اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب تک نچلی سطح پہ نہیں جائیں گے یہ نہیں ہو پائے گا. جی ڈاکٹر نادیہ طاہر صاحبہ, آپ کیا کہیں گی کہ یہ گروتھ کا ماڈل ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ جی گروتھ تو ہے نہیں, اور پچھلے سال کی 2.5% گروتھ بھی ہمیں ایگریکلچر سے ملی ہے,
اور اگلے سال بھی ہمیں امید ہے کہ جی ایگریکلچر ہی ہمیں ریسکیو کرے, اور وہ ضرورت بھی ہے کیونکہ فوڈ سیکیورٹی کے ایشو ہیں, اور ہماری زیادہ آبادی جو ہے وہ بھی دیہاتوں سے منسلک ہے, اور وہاں پر ابھی بھی جو کچھ بھی ہو گیا اس ملک میں, ابھی ہم اپنی گندم اگا پاتے ہیں, انہوں نے ہی اس ملک کو زیادہ بچایا ہوا ہے. تو گروتھ مجھے تو لگتا ہے کہ اب صرف جو امید ہے وہ کچھ سروسز سیکٹر, بینکوں کے منافع کو اگر آپ دیکھیں وہ بڑھتے نظر آتے ہیں, یا 2-5% جو آئی ہے ایگریکلچر سے, اس نے ہمیں بچایا ہے. تو گروتھ کے ماڈل کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ درمیان میں انڈسٹریلائزیشن نہیں ہے, ان دو چیزوں کے اوپر. اچھا, اب اگر تعلیم اور صحت کی بات کریں تو 7 ارب کے قریب پنجاب گورنمنٹ نے تعلیم, جس میں تقریباً 6 ارب روپے جو ہیں وہ لیپ ٹاپ اسکیم اور اس قسم کی اسکیموں کے ہیں, اور 500 ملین ایک نئی یونیورسٹی کوسار یونیورسٹی کے نام سے نیشنل یونیورسٹی ان مری میں وہ قائم کرنا چاہتے ہیں. اچھا, نئی یونیورسٹیز بنانے میں کسی کو دو رائے نہیں ہے. آپ ان جو پرانی یونیورسٹیز ہیں ان کے مسائل دیکھیے, ٹھیک بات, ٹھیک بات, اس کے اوپر مسائل ہیں, کوئی کام نہیں ہے. تو ٹھیک گروتھ کا پہلے مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنے ہاؤس کر لیں. ٹھیک بات جی, ٹھیک بات جی. میر محمد علی صاحب, مجھے پتہ چلا کہ آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں, وہ مجھے غلط فہمی لگی تھی کہ آپ اب گروتھ ترقی کی راہ پہ آپ کیا کہتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کیا جائے, کیسے کیا جائے, کوئی انویسٹ کریں گے آپ اس صورتحال میں جو اس وقت ملک میں موجود ہے؟ دیکھیے, سب میں پہلے تو ہم یہ نہیں کبھی اس بارے میں سوچتے کہ اگر باہر کا کوئی انویسٹر ہے اور وہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے پاس 193 دوسرے ممالک کی چوائس ہے, 25 سالڈ ممالک کی چوائس ہے کہ جہاں پر وہ انویسٹ کر سکتے. سب میں پہلے انویسٹرز کے لیے ڈسپیوٹ ریزولوشن جو پاکستان میں ہے اس کا کوئی میکینزم ہی نہیں ہے. اگر میں جب وال اسٹریٹ پہ تھا تو ہم پہلی چیز یہی پوچھتے تھے پاکستانی پرائم منسٹر سے جب بھی وہ وہاں آتے تھے کہ آپ کے پاس ڈسپیوٹ ریزولوشن کا کیا میکینزم ہے. میں $200 ملین لے کر آتا ہوں اگر تو 50 لاکھ روپے میں کوئی اسٹے آرڈر لے لیتا ہے میرے انویسٹمنٹ کے اگینسٹ, اور وہ 15 سال تک وہ میری انویسٹمنٹ وہیں پہ اٹکی ہوئی ہے. دیکھیے, ریٹرن آن انویسٹمنٹ اچھی چیز ہے مگر ریٹرن آف انویسٹمنٹ زیادہ بہتر چیز ہے. اور جیسے ڈاکٹر نادیہ نے کہا, کون سی گروتھ, ہمارے پاس تو یہ جو گروتھ آتی ہے دس از ناٹ اے ڈیزائن گروتھ, دس از جسٹ ایکسیڈنٹل گروتھ ہوتی ہے ہمارے پاس. آئی ٹی کے یہ کہتے ہیں کہ جی آئی ٹی میں بہت اتنا زیادہ ایکسپورٹ کر لیا, کہ گورنمنٹ نے ایکسپورٹ کیا آئی ٹی کو, وہ تو پرائیویٹ سیکٹر نے کیا ہے. گورنمنٹ نے کیا کیا ہے آئی ٹی والوں کے لیے جس پہ یہ سینہ ٹھوک کے کہہ سکیں کہ ہم نے آپ کی مدد کی ہے. فری لیپ ٹاپس دینے سے آج کل ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ بچے اسمارٹ فونز کے اوپر کام کر رہے ہیں, اسمارٹ فون کے ذریعے اس پر ٹیکس لگا دیا انہوں نے, اس پہ انہوں نے 18% ٹیکس لگا دیا ہے, کیونکہ لیپ ٹاپ دیتے ہوئے شاید ان کا بھی کچھ پیسہ بنتا ہو. یہ میری سمجھ سے باہر ہے. ٹھیک بات, ٹھیک بات جی, بالکل ٹھیک بات. جی ڈاکٹر قیس اسلم صاحب, میرا خیال اب آپ سے رابطہ ہو گیا ہے, کیا آپ اس بات پہ یہ جو گروتھ کا ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی نظر ہی نہیں آ رہی, کوئی فارمولا نظر آ رہا ہے آپ کو کیسے کی جائے گی؟ کوئی فارمولا نہیں نظر آ رہا سر. یہ صرف وہی 2 اکانومیز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک جو جس کو ہم اشترافی کہہ رہے ہیں, ایلیٹ کیپچر کہہ رہے ہیں, ان کو مراتیں بھی ملتی ہیں, ان کو ٹیکس چھوٹیں بھی ملتی ہیں, ان کو جب آپ کے ملک میں ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں وہ ایگریکلچر لینڈ پہ قبضہ کیے جا رہی ہیں, اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ سسٹینیبل ماڈل ہو. اسی طرح آپ کی چھوٹی انڈسٹریز جو ہیں اب وہ ختم ہو رہی ہیں. ڈالر کے اوپر نیچے جانے میں زیادہ منافع ہے, بجائے آپ انڈسٹری لگائیں اور وابڈا اور سوئی گیس والے اور انوائرمنٹ والے روز آ کے آپ کا دروازہ کھٹکھٹائیں کہ آپ صحیح نہیں کر رہے. جب لیبر جو ہے اس کو آپ مڈل مین کے تھرو دیں اور یہ 32 یا 37,000 بھی نہ ملے اس کو,
تو آپ نے 2 اکانومیز بنائی ہیں، ایک وہ جس کو آپ لوٹ رہے ہیں، سو میں نے تو واپس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ابھی بھی ہم ایسٹ انڈیا کمپنی کے ماڈل پہ اس ملک کو چلا رہے ہیں، یہاں سے پیسہ اللیگلی بنا رہے ہیں اور باہر اپنے بچوں کے لیے ٹرانسفر کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ اور میں اور ہم ہماری پیٹریوٹزم چیلنج ہوتی ہے. کئی فائنانس منسٹرز اور پرائم منسٹر آئے ہیں جو بستہ پکڑ کے آتے ہیں، کوئی نہ کوئی پالیسی بناتے ہیں، ٹیکس لیتے ہیں، اور پھر حکومت ختم ہوتی ہے تو وہ اپنا بستہ پکڑ کے پھر واپس وہیں چلے جاتے ہیں جہاں سے وہ آئے تھے. تو جب تک آپ کے پاؤں سوائل کے ساتھ نہیں لگے ہوئے تب تک آپ کے ٹھیک بات ہے جی، تو ٹھیک بات سے وہ بنائیں گے ہاں جو سوائل کے لیے ہے، جو یہاں کے لوگوں کے لیے ہے، وہاں سے تو آپ لے رہے ہیں. ہم ایڈورس رابن ہوڈ ہیں سر، کہ ٹھیک بھی بات سلطانہ ڈاکو لوکل ٹرم اس کو انڈیجنائز کریں اگر آپ کے رابن ہوڈ کو تو یہی کہیں گے. جی ناظرین کرام، اس پر ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد بات کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے. جی ناظرین کرام، آخری سیگمنٹ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بہت مختصر ہوا کرتا ہے، ہم کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈاکٹر کرام الحق صاحب، کیا خلاصہ کریں گے اس ساری گفتگو جو ہم نے کی ہے مختصر طور پر؟ جی پرابلمس تو سارے بیان ہو گئے، کچھ حل بھی آ گئے، مگر میرا خیال ہے کہ ایک بہت جو فوری کام ہو سکتا ہے کہ کم از کم 10th اسٹینڈرڈ تک جو بچے ہیں ان کو کوئی آئی ٹی کے اسکل جو ہیں، سیٹ اسکلز آج کل فری ہیں، ان کی سرٹیفکیشن بھی جو دنیا کی مشہور ترین یونیورسٹیز ہیں وہ دے رہی ہیں، کم از کم وہ دیتی جائیں تو وہ اپنے لیے کچھ روزگار کا بندوبست کر دیں گے، ٹھیک بات. اور اس کے لیے کوئی پیسہ بھی نہیں لگے گا حکومت کا، صرف ان کو اس ڈائریکشن کی طرف ڈالنا. میں تو یہی عرض کر سکتا ہوں اینڈ پہ، کم از کم ہم یہ تو کر رہے ہیں. ٹھیک بات. جی ڈاکٹر نادیہ طاہر صاحب. جی ڈاکٹر صاحبہ. نان فائلر کو ختم کر دیں. اچھا ٹھیک ہے. کی نئی اصطلاح جو لیٹ فائلر کی جو نئی اصطلاح کوائن کی ہے اس کو تو میرا خیال ہے آپ رہنے ہی دیں. جو فائلرز ہیں وہ ختم کر دیں، سب فائلر ہیں، یا آپ سوشل سیکیورٹی پہ ہیں، لہٰذا انڈائریکٹ ٹیکسز اور یہ سارے اور آپ نے گیمکس کیے ہوئے ہیں یہ ختم ہو جائیں. ٹھیک بات. جی کیس اسلم صاحب. سر میں نے تو آپ سے پہلے بھی عرض کی کہ جو ہے اپنے ایسٹس کو ایکسپورٹیبل بنائیں، تو یہ قرضے لینے بند کیجئے. قرضے پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے اینڈ سچ فورتھ، اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی یہ جو آپ نے کمپٹیشن کو ختم کیا ہوا ہے اس کو فروغ دیں. اگر آپ نے کیپٹلزم بلڈ کرنا ہے تو ان بجلی والوں کا کمپٹیشن کرائیں، ان پیٹرول والوں کا کمپٹیشن کرائیں اینڈ سچ فورتھ. میں حالانکہ بہت کہتا ہوں کہ پبلک سیکٹر میں ایجوکیشن ہونی چاہیے، مگر ہر انڈسٹری کو کہیں کہ 2 اسکول، ایک لڑکیوں کا ایک لڑکیوں کا اڈاپٹ کر کے اپنے جو اسکلز چاہیے ان کو دے دیجئے، تو شاید پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے بچوں کی. ٹھیک بات ہے. آپ کا بھی وہی تجویز ہے کہ ان کو ٹریننگ دی جائے. جی میر محمد علی صاحب، آپ کیا کہتے ہیں، کیا کیا جائے مختصر؟ بڑا پرابلم ہمارا ٹیکسز اور کلیکشن ہے، تو سب سے پہلے ایف بی آر کو ڈیجیٹائز کریں، 100% ڈیجیٹائز کریں. اے آئی کے ذریعے وہ اسیسمنٹ ہو ٹیکسز کی، ہیومن انٹریکشن ختم ہو، تو لوگوں کا خوف ختم ہو ایف بی آر سے، بزنسز کا خوف ختم ہو ایف بی آر سے، اور اس کے ذریعے کلیکشن زیادہ ہوگی. ٹھیک بات. ناظرین کرام، آپ نے پوری گفتگو سنی. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں اس بار ہماری معیشت ایسی ہے کہ ہمیں ریونیو جنریٹ کرنا پڑے گا، لیکن ہم صحیح جگہ سے جنریٹ نہیں کر رہے. ہم انہی لوگوں کو نچوڑ رہے ہیں جن کو پہلے ہی ہم نے نچوڑ رکھا ہے، اور وہ لوگ جو کہ غالباً اشرافیہ ہیں یا جن پر اشرافیہ کا اثر ہے ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. ان سے جو ہم نے حاصل کرنا ہوتا ہے، جو ہم کہتے ہیں ٹیکس بیس بڑھائیں گے، وہ ہم بڑھاتے نہیں ہیں. اور گروتھ کے جو ماڈل ہمارے پاس ایگزسٹ کرتے ہیں اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. ایگریکلچر بڑی بات ہے، ایگریکلچر سے ہم بہت کچھ کما سکتے ہیں، ہم بہت کچھ ہمارے ہاں پوٹینشیل ہیں، لیکن شاید ہم اس کو استعمال نہیں کر پا رہے. آئی ٹی جس طرح ہمیں استعمال ہونی چاہیے اس کے نعرے تو بہت لگاتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھیوں نے بڑی تجویز بڑی اچھی دی ہے کہ بیسک سکل تو اپنے نوجوانوں کو دیں اس کی، اور اس کے بعد دیکھیں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں. حکومت بھی اس کا نعرہ لگاتی ہے، کرتی کچھ نہیں. اگر کچھ کر دے گی تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا صورتحال بنتی ہے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ